अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फराइज मुझ पर हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने अरकान असम्बली के माली असासों की तफसीलात जारी की हैं और इसमें वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 1 अरब 82 करोड़ रुपए के 7 सबसे अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन बताया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुल मोहम्मद लाड भी 1 अरब 79 करोड़ के असासों के साथ नुमाया है। अरबपति पार्लियामेंटेरियंस में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं। करोड़पति अरकान असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह का नाम आता है, जिनके पास कीमती प्लॉट और ज़रई अराजी हैं। मखदूम अमीन फहीम, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, इमरान खान, चौधरी परवेज इलाही, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, फरियाल टालपुर, फहमीदा मिर्जा, अमीर हैदर खान होती, जावेद हाशमी और शेख रशीद अहमद भी करोड़ों के असासों के मालिक हैं। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली और दिफा ख्वाजा आसिफ के असासों की मालियत 90 लाख है। मौलाना फजल रहमान के असासे 73 लाख हैं, बल्कि इससे जायद हैं, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने 79 लाख के असासे जाहिर किए हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार के असासों की मालियत 36 लाख, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के असासे सिर्फ 2 लाख हैं। दिलचस्प गोशवारा जो हमारे सामने आया वो जमशेद दस्ती का है। उनके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब अगर अरकान असम्बली के टैक्स गोशवारों का जायजा लिया जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक कई गोशवारों में तजाद पाए गए हैं। 47% अवामी नुमाइंदे इनकम टैक्स अदा नहीं करते, जबकि 12% अरकान के पास सिरे से नेशनल टैक्स नंबर ही मौजूद नहीं है। जायजे के मुताबिक टैक्स न देने वाले अरकान कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 54 अरकान, तहरीक इंसाफ के 19, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13, जमीयत उलमा इस्लाम के 7, MKM के 5 और जमात इस्लामी के 3 अरकान शामिल हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली के 372 अरकान में से 43% यानी 169 अरकान टैक्स नादहिंदा हैं। सिंध असम्बली के 168 अरकान में से कम 50% टैक्स अदा नहीं करते और 124 अरकान पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 81 अरकान ने टैक्स नहीं दिया, जबकि बलोचिस्तान असम्बली के 65 अरकान में से 56% या 36 मेंबरान टैक्स ना देने वालों की सफ में शामिल है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो आबादी के लिहाज से 1% से भी कम लोग टैक्स अदा करते हैं और टैक्स दर सिर्फ और सिर्फ 8% है। सवाल यह है कि अगर अमीर अवामी नुमाइंदों की जानिब से टैक्स अदा नहीं किया जाता तो आम लोगों को इस पर किस तरह से माइल किया जा सकता है, लेकिन इसका अब सिर्फ मुल्की सतह पर ही इजहार नहीं किया गया, इस पर तशवीश जाहिर नहीं की गई, बल्कि आलमी सतह पर भी नोटिस लिया गया और बरतानवी सियासतदानों ने एक इंतबाह जारी किया है जिसमें पाकिस्तान के अमीर अरकान असम्बली के उनसे जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की तवक्को की गई है और कहा गया है कि अगर अमीर अरकान असम्बली ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया तो इमदाद जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम नवीस अयाज अमीर। बहुत शुक्रिया अयाज अमीर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया है। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंटेरियंस के माली गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी हैं, जिनसे अवाम हैरान भी हैं, परेशान भी हैं। क्या आपको भी हैरानी हुई है? नहीं, मुझे तो हैरानगी नहीं हुई। जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं लोग, वो कोई फकीर और साधु तो हैं कोई नहीं और अच्छे खासे मालदार आदमी हैं। हमारी सियासत में आते ही ऊपर आ ही वो सकते हैं जो जिनके पास पैसा, सरमाया, जमीन हो। तो ये निजाम यहीं ना सिर्फ ये है, बाकी मुल्कों में भी है। अमेरिका में भी अमीर आदमी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, तो यहाँ भी वही सूरत हाल है। मगर अयाज अमीर साहब, अवाम ये भी तो पूछते हैं कि इतने माली असासे रखने वाले अवामी नुमाइंदे टैक्स रिटर्न क्यों जमा नहीं करते और जो जमा करते हैं तो उनके तर्ज जिंदगी से वो मेल क्यों नहीं खाते? देखिए, कई साल ऐसे गुजरे हैं जब बेनजीर भुट्टो साहिबा भी जिंदा थीं और इनका मतभेड़ होता था पीपल्स पार्टी का एक तरफ और PML नून का दूसरी तरफ। तो कई ऐसे साल थे जहां पे बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 5 से 6 हजार इनकम टैक्स पूरे साल में दिया और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी माशाल्लाह 5-6 हजार रुपए पूरे साल में दिया। अब ये यहाँ का एक तो चले आप कह ले कल्चर ऐसा है, एक यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई है, कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखना तो ये चाहिए कि जितने उन्होंने रिवील किए हैं फिर FBR में टैक्स रिटर्न्स कैसी हैं। लेकिन मैं ये भी आपसे कह दूं कि सबसे जो ज्यादा पैसे जो
ایسٹس دکھائے ہیں وہ میاں نواز شریف کے ہیں, یہ جو الیکشن کمیشن کے دکھائے ہیں, لیکن انہوں نے بھی جو دکھائے ہیں 1.89 بلین روپیز جو ہے, وہ بھی اگر ان کے مالی اثاثے دیکھیں تو 1.89 بلین بھی بہت تھوڑا ہے. اصلی پتہ نہیں یہاں سے لے کے کہاں تک, لندن تک جاتا ہے, لیکن پوچھنے والا کون ہے, یہ چھان بین کرنے والا کون ہے. تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے آپ کے جو سیاست میں لوگ ہیں, جو آپ کے اکابرین کی صف میں شامل ہوتے ہیں, انہوں نے بینکوں سے لون لیے ہیں, یہ سب کچھ ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں. انہوں نے بلینز میں لون لیے ہیں اور واپس نہیں کیے, ایک نہ ایک بہانے سے. اب یہ اور ملکوں میں جو آپ ڈیولپڈ تھرڈ ورلڈ میں ہوتا ہوگا, لیکن ڈیولپڈ ڈیموکریسیز میں, ڈیولپڈ ورلڈ میں ایسی چیز نہیں ہوتی. وہاں تو ابھی حال ہی میں کل پرسوں ترسوں کی بات ہے, برطانیہ میں ایک آدمی نے اپنے ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ MP, اس نے اپنے ایکسپینسز تھوڑے زیادہ وہ غلط دکھائے تھے. پیرس میں ٹرپ گیا تھا, تو پیرس کی ایک ٹرپ پہ گیا تھا, تو اس نے ہوٹل کے ایکسپینسز تھوڑے بہت, مطلب چھوٹی موٹی چالاکی کی تھی. اس کو استعفیٰ دینا پڑا ہے اور اسے اندر جیل جانا پڑے گا. تو وہاں تو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, یہاں کون پوچھتا ہے جی, پاکستان میں کون پوچھتا ہے. اس سلسلے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی جانب آپ نے خود اپنے جواب میں اشارہ کیا. ہر سال یہی اعداد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کے ٹیکس گوشوارے ان کے طرز زندگی سے مطابقت نہیں رکھتے, لیکن یہ تشویش صرف میڈیا تک ہی کیوں محدود رہ جاتی ہے, کہیں اور اس پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے نا, آپ ٹیلی ویژن پہ اس کا آپ شور مچائیں گے, کتنے دن آپ مچائیں گے؟ کالم کوئی لکھے گا, کتنے دن لکھے گا؟ یہی کہیں گے جی کہ یہ ہے, یہ ہے. لیکن اگر اس کا عمل درآمد کچھ نہیں ہونا, اس تشویش کا اظہار قانون میں نہیں ہونا, سیٹ اپ قانون بنانے والے یہی لوگ ہیں جو اپنے گوشوارے دے رہے ہیں. FBR کے اوپر یہی بیٹھے ہیں, فائنانس منسٹر یہی ہیں. تو انہوں نے اپنے مفاد, اپنے پیروں پہ تو انہوں نے کلہاڑی مارنی نہیں ہے. تو یہ بس ایک آدھ دن وہ جب تک وہ ایک خبر گرم رہتی ہے, شور شرابہ میڈیا میں ہوتا ہے کہ ہائے ہائے کیا ہو گیا, فلانا ہے ڈمکانا, پھر بات ایسی کی ایسی وہ چلی جاتی ہے. ٹیکس دینے میں ہمارا جو اشرافیہ ہے, ہماری پولیٹیکل کلاس ہے, وہ اس میں یقین نہیں رکھتی. میں بس یہی آپ سے بات کہہ سکتا ہوں. مگر ایاز امیر صاحب, پاکستان میں تو چلیں اس پر کوئی آواز نہیں اٹھتی, میڈیا بولتا رہتا ہے اور اس پر کوئی رد عمل بھی سامنے نہیں آتا, مگر اب تو برطانیہ نے بھی اندیہ دیا ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز ہیں, ٹیکس اگر وہ جمع نہیں کراتے تو پاکستان کی امداد روکی جا سکتی ہے. اس سے تو اب عالمی سطح پر پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے. تو پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت غریب ملک ہے جس کے حکمران بڑے امیر ہیں. ایک تو یہاں کا جو برطانیہ کا جو سابقہ سفیر تھا, جو ابھی واپس اپنے گھر اپنے انگلستان گئے ہیں, وہ تو برملا انہوں نے ایک آدھ تقریر میں بھی کہا تھا کہ آپ ہم سے امداد مانگتے ہیں لیکن ٹیکس یہاں پہ دیتے کوئی نہیں ہے. تو وہ جو سرے محل تھے, اور جو فرانس میں شاتو تھے, اور جو پارک لین میں فلیٹس ہیں, اور جو ایسٹ لنڈن میں وہ ٹاورز اٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں کی دنیا جو ہے ان کی آنکھیں نہیں ہیں, وہ دیکھ نہیں سکتے؟ اور ان کے ادارے اور ان کے اخبار نویس دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے کھانسی ہو, زکام ہو تو لندن سے پہلے تو سٹاپ نہیں کرتے. لیکن یہاں پہ پھر ہمارا کشکول جو ہے, ہمارا ہاتھ جو ہے کشکول والا, وہ اتنا لمبا ہے, اور ہمارا کشکول جو ہے لوہے کا بنا ہوا ہے اور اتنا مضبوط ہے, ٹوٹنے کو وہ جاتا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری دنیا کے سامنے یہ حقیقتیں, یہ حقائق آشکار نہیں ہیں. اچھا ایاز امیر صاحب, یہ بھی فرمائیے کہ تحریک انصاف کی جانب سے تاخیر سے گوشوارے جمع کرانے کے سبب الیکشن کمیشن وقت پر جو تفصیلات ہیں وہ شائع نہیں کر سکا, اس سے ان کے امیج پر کتنا اثر ہو سکتا ہے؟ کرنے چاہیے تھے, کیونکہ وہ تو یہ بھی شک ہے کہ اگر آپ فلانی تاریخ تک نہ کریں تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو میرے پاس پوری معلومات نہیں ہے کہ انہوں نے وقت مقررہ پہ کیے تھے یا نہیں کیے تھے, کیونکہ پھر الیکشن کمیشن اس کے بعد جو ہے ایکشن بھی لے سکتی ہے.
لیکن سوائے ان کے چند ایک جو لیڈران ہیں اس میں عمران خان کو بھی شامل کروں گا، باقی تو اسی طبقے سے ہیں جو باقی پولیٹیکل کلاس آپ پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں۔ آپ اس چیز کو آپ چھوڑ دیجئے، دیکھیے جو عسکر خان کیس ہے، جو سو کالڈ عسکر خان کیس ہے، اس میں آئی ایس آئی کا سابقہ ڈی جی کہہ رہا ہے کہ ہمارے افسران نے ان آدمیوں کو پیسے دیے۔ ان میں سے ایک دو نے، جس میں عابدہ حسین، انہوں نے برملا اس کا اقرار بھی کر لیا کہ جی اتنے پیسے نہیں تھے، اتنے تھے۔ اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو، یہ کسی اور ملک میں برطانیہ میں ایسے ہوتا تو وہ ساری کی ساری لسٹ جو ہے وہ الیکشن سے فارغ ہوتی اور ان کے خلاف کرمنل پروسیکیوشن جو ہے وہ چل پڑتا تھا، لیکن یہاں پہ آئیں بائیں شائیں کر کے کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے۔ بہت شکریہ ایاز امیر صاحب، کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی ایکشن نہیں ہے۔ اس سال بھی اسی طرح کے گوشوارے سامنے آئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، ارکان پارلیمنٹ کے، جو اس سے پہلے بھی سامنے آتے رہی ہیں پاکستان میں، چاہے اس پر شور مچے یا نہ مچے، مگر اس دفعہ برطانیہ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے ایک عندیہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کے امیر ارکان پارلیمنٹ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو پاکستان کی روکی جا سکتی ہے اور اس کو جاری رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی بیرون ملک دنیا بھر میں اب رسوائی کا سبب بن گئی ہے یہ چیز جو برس سے پاکستان میں دہرائی جاتی رہی ہے۔ یہاں وقفہ ایک بریک کا، جس کے بعد ذکر ہوگا شمالی وزیرستان میں کیے گئے امریکی ڈرون حملے کا۔ ویلکم بیک۔ شمالی وزیرستان میں رواں ماہ کا پہلا ڈرون حملہ، جبکہ اس سال کا 20واں حملہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈرون حملہ علاقہ قطب خیل میں گورنمنٹ ڈگری کالج میران شاہ کے قریب واقع ایک گھر پر کیا گیا۔ امریکی ڈرون طیاروں سے 2 میزائل فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے جو اطلاعات کے مطابق غیر ملکی جنگجو تھے۔ یہ حملہ شب 11:55 پر کیا گیا اور اس سے پہلے شمالی وزیرستان میں جو پچھلا حملہ کیا گیا وہ 29 نومبر کو کیا گیا تھا۔ یہ حملہ کیا گیا تھا صدر مقام میران شاہ سے 2 کلومیٹر دور چشمہ پل کے قریب، جہاں امریکی ڈرون حملوں نے جو حملہ کیا تھا اس میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے اور اس میں جو لوگ نشانہ بنے تھے وہ پنجابی طالبان بتائے جاتے ہیں۔ اگر 2004 سے اب تک امریکی ڈرون مہم کا جائزہ لیا جائے تو شمالی وزیرستان میں سب سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 2004 سے اب تک شمالی وزیرستان میں 253 حملوں میں 1970 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 1700 سے زائد دہشت گرد تھے۔ پاکستان کی جانب سے ڈرون حملوں کی شدید مذمت اور عالمی تنقید کے باوجود امریکہ کی جانب سے ڈرون حملوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے اور یہ جاری ہے۔ 18 دسمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ڈرون حملوں کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ ڈرون طیاروں کے استعمال پر عالمی قوانین کی پابندی کی جانی چاہیے۔ رکن ممالک ڈرونز کے استعمال سمیت انسداد دہشت گردی کے اقدامات کرتے ہوئے عالمی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی حقوق کے قوانین کی پاسداری کریں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ تھی اس کے مطابق نئے ثبوتوں سے یہ بات صاف عیاں ہوئی تھی کہ امریکہ نے ڈرون حملوں کے ذریعے پاکستان میں غیر قانونی طور پر شہریوں کو ہلاک کیا، جس میں سے بعض جنگی جرائم کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ امریکی ڈرونز پروگرام میں کسی قسم کی کوئی شفافیت نہیں پائی جاتی۔ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے مشتاق یوسف زئی۔ بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی۔ یہ فرمائیے گا کہ شمالی وزیرستان میں جو حالیہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اور ہلاکتوں کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ جی مسعود صاحب، جب بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی قبائلی علاقوں میں بالعموم اور شمالی وزیرستان میں بالخصوص وہاں پر میڈیا کی ایکسس نہیں ہے، وہاں پر ایک ہی ذریعہ ہے معلومات تک رسائی کا، اور وہ ہے طالبان اور پاکستانی سیکیورٹی ادارے۔ جب بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے طالبان وہاں آ کے علاقے کا محاصرہ کر لیتے ہیں، وہ کسی کو آنے جانے نہیں دیتے۔ پھر جب وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو پاکستانی سیکیورٹی ادارے ان کی بات چیت سنتے ہیں اور پھر یہی معلومات وہ پھر آگے پہنچاتے ہیں۔ تو کل بھی جب ڈرون حملہ ہوا تھا تو یہ شمالی وزیرستان کا جو صدر مقام ہے میران شاہ، اس سے تقریباً 5-6 کلومیٹر کے جنوب مشرقی علاقہ ہے قطب خیل،
وہاں پر ایک گھر پر حملہ ہوا تھا اور 2 میزائل داغے گئے تھے، اور جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہے اس میں یہی ہے کہ 3 بندے مرے تھے، اور تینوں کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ وہ مہمان تھے۔ جب اس طرح حملہ ہوتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مہمان تھے، تو مہمان اکثر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ باہر سے آئے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ عرب ممالک سے آتے ہیں، سعودی عرب، مصر، شام، الجیریا، یہاں سے لوگ آتے ہیں۔ تو کل بھی جب ڈرون حملہ ہوا تھا تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ مہمان ہیں، اور مہمانوں کے متعلق یہ تھا کہ یہ عرب لوگ تھے، یہ یہاں پر آئے تھے اور اس گاؤں میں رہ رہے تھے، لیکن ان کی نیشنلٹی کے بارے میں، ان کے ناموں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا اور ان کا کس گروپ سے تعلق تھا اور ان کی القاعدہ میں رینک کیا تھی۔ مشتاق صاحب، کچھ واقعات کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ 18 دسمبر کو سیکیورٹی اہلکار شمالی وزیرستان میں کھجوری چیک پوسٹ منعقدہ مسجد میں نماز عصر ادا کر رہے تھے، تو اس وقت حملہ آور نے ایک بارود سے بھرا ٹرک کھجوری قلعہ چیک پوسٹ ٹکرا دیا تھا، جس میں 5 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد دہشت گردوں نے پھر سیکیورٹی فورسز پر اس وقت حملہ کیا جب وہ کھجوری چیک پوسٹ سے شام کے وقت شہیدوں اور زخمیوں کو وہ نکال رہے تھے اور واپس لے کے جا رہے تھے۔ اس کارروائی میں 23 شدت پسند مارے گئے تھے۔ پھر سرچ آپریشن کیا گیا جس میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ تو غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن کیا جا رہا ہے اور اس میں ان کے لوگ جو مارے جا رہے ہیں، اس کے بعد کیا علاقے میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے یہ جو 7 قبائلی ایجنسی ہیں ہر جگہ پہ ملٹری آپریشن کیے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں بھی پاکستانی فوج نے 2006 اور 2007 میں بڑی ملٹری آپریشن کیے تھے، اور جس میں دونوں اطراف کا، یعنی پاکستانی افواج کا اور طالبان کا بہت نقصان ہوا تھا۔ اب جس حملے کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس دن بھی پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے پوری وزیرستان میں کرفیو لگا رکھا تھا، اور ایک ملیٹنٹ سوسائڈ بمبر وہاں پہ آ گیا، انہوں نے بارود کی ایک بڑی گاڑی وہاں پہ لائی، اور جو یہ چیک پوسٹ ہے کھجوری چیک پوسٹ، یہ کھجوری چیک پوسٹ جو ہے اس کو شمالی وزیرستان کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ دھماکہ کیا اور کچھ لوگ قریبی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کا کافی نقصان ہوا تھا اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ اور اب ملیٹنٹس کو پتہ تھا کہ اس حملے کے بعد جو کہ قریبی مریلی میں پاکستانی آرمی کے بیس ہے، وہاں پہ ملیشیا ہے، کورم ملیشیا ہے، تو ان کو اندازہ تھا کہ وہاں پر ان کی ریسکیو کے لیے اور لوگ بھی آئیں گے، اور اسی لیے جب یہ لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں ان کو ایمبش کیا، حملہ کیا، وہاں پہ فائٹنگ ہوئی اور دونوں اطراف کا کافی نقصان ہوا تھا۔ پھر وہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے 2 جو قریبی گاؤں ہیں مسکی اور سخیل، وہاں پہ کارروائی کی اور وہاں پہ شیلنگ بھی کی، آرٹلری شیلنگ بھی ہوئی، صبح پھر گن شپ ہیلی کاپٹروں نے بھی کارروائی کی، اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے کہا تھا کہ اس میں ملیٹنٹس کا کافی نقصان ہوا تھا۔ انہوں نے اس وقت فگر دی تھی کہ 23 ملیٹنٹس ایک دن مارے گئے، 10 پھر دوسرے دن مارے گئے، لیکن چونکہ وہاں پہ جس طرح میں نے کہا کہ میڈیا کو وہاں پہ رسائی نہیں ہے، طالبان نے بھی پابندی لگائی ہے جرنلسٹ پر، اور مقامی سیکیورٹی اداروں نے بھی پابندی لگا رکھی ہے، تو اس لیے متضاد اطلاعات وہاں سے آ رہی تھی۔ پاکستانی سیکیورٹی ادارے کہہ رہے تھے کہ یہ سارے جو ملیٹنٹس مارے گئے ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا، لیکن مقامی جو وہاں پہ قبائل تھے، داول قبائل، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ زیادہ تر جو ہے عام لوگ مرے تھے اور عام لوگ زخمی ہوئے تھے دونوں گاؤں میں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کو پھر علاج معالجے کی سہولت بھی نہیں تھی اور زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو مریلی بازار ہے جس میں دکانیں بھی ہیں، مارکیٹس بھی ہیں، وہاں پر بھی کافی نقصان ہوا تھا۔ تو علاقے میں اب بھی کشیدگی ہے، چونکہ یہاں پر مقامی طالبان جس کے سربراہ حافظ گل بہادر ہے، انہوں نے حکومت کے ساتھ امن معاہدہ کیا ہوا، اور اس وقت بھی انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر حکومت نے کرفیو نہیں ہٹائی شمالی وزیرستان سے تو پھر وہ اپنا معاہدہ توڑیں گے، اور پھر جو وہاں پہ لوکل ٹرائبل لیڈرز ہیں، کچھ مشران ہیں، انہوں نے کوشش کی اور پھر بالآخر مقامی انتظامیہ نے وہاں پہ کرفیو ہٹا دیا۔ بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی، بات کر رہے تھے شمالی وزیرستان کے حالات کے حوالے سے، جہاں ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور وہاں کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ معلومات کا جو تبادلہ ہے، جو انفارمیشن کا حصول ہے، وہ خاصا مشکل ہے، کیونکہ نہ تو طالبان اس بات کی اجازت دیتے ہیں، نہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اس بات کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ سیکیورٹی وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے صحافیوں کے لیے بھی۔ ڈرون حملوں کے حوالے سے
اگر مزید بات کی جائے تو تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا سے نیٹو سپلائی روکی ہوئی ہے اور اگلے مرحلے میں آج کوئٹہ میں نیٹو سپلائی کی بندش کے لیے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف بلوچستان کے زیر اہتمام دھرنا دیا گیا۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف بلوچستان کے کارکن صبح تقریباً 10 بجے اسپنی روڈ بائی پاس اور بعد میں خروٹ آباد خیزی چوک پر جمع ہوئے، جہاں دھرنا دیا گیا۔ دھرنا تقریباً 6 گھنٹے جاری رہا اور اعلان کیا گیا کہ اگلا دھرنا 29 دسمبر کو ڈیرہ مراد جمالی میں دیا جائے گا۔ اسی کی تفصیلات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے ندیم کوثر نے۔ ندیم، شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے گا کہ کوئٹہ میں نیٹو سپلائی کے خلاف تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا دھرنا، کیا اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ میں موجود ہوں کوئٹہ کے خیزی چوک پر جو مغربی بائی پاس میں موجود ہے۔ یہاں سے نیٹو سپلائی آتی بھی ہے اور چمن جاتی بھی ہے۔ یہاں آج صبح 10 بجے جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور جے یو آئی نظریاتی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے یہاں ایک دھرنا دیا نیٹو سپلائی کے خلاف، اور اس موقع پر وہ تقریباً 5 بجے تک یہاں موجود رہے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس دوران میں نیٹو سپلائی کا کوئی آئل ٹینکر یا کنٹینر یہاں سے نہیں گزرا، لیکن جو عام ٹریفک تھی وہ یہاں سے گزرتی رہی۔ اس ٹریفک کو ان کے کارکنوں نے ڈسٹرب نہیں کیا، اور اس موقع پر جو ان کے قائدین تھے ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ ہم نیٹو سپلائی کی مستقل بندش کے لیے یہ دھرنے دے رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نیٹو سپلائی کو مستقل طور پر بند کی جائے جب تک کہ ڈرون اٹیکس ختم نہیں ہوتے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو آئندہ دھرنا ہے وہ جو 29 دسمبر کو ڈیرہ مراد جمالی میں دیا جائے گا۔ بہت شکریہ ندیم کوثر، اور یہاں وقت ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ذکر ہوگا سپریم کورٹ کا، جہاں آج IGFC پیش ہوئے۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور اب بات ہوگی بلوچستان لاپتہ افراد کیس کی، جس کی سماعت کے دوران سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے IGFC میجر جنرل اعجاز شاہد کو طلبی کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کے اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا تھا۔ اس سلسلے میں آج میجر جنرل اعجاز شاہد، جسٹس ناصر الملک اور جسٹس اعجاز افضل پر مشتمل سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے، جس کے بعد ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا گیا۔ آج کی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز افضل نے IGFC کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ FC پر بندے غائب کرنے کا الزام ہے، اس پر کیا اقدامات کیے گئے؟ تو IGFC نے بتایا کہ لاپتہ افراد میں شامل کوہ خان نامی ایک شہری کو پولیس نے کوئٹہ سے بازیاب کرا لیا ہے۔ اس کے اغوا کا الزام FC کے 6 اہلکاروں پر لگایا گیا تھا۔ پولیس کے ہاتھوں بازیابی سے یہ تاثر غلط ثابت ہوتا ہے کہ FC لوگوں کو اٹھاتی ہے۔ IGFC کے وکیل عرفان قادر نے عدالت میں FC کی رپورٹ پیش کی اور یقین دہانی کرائی کہ وہ تمام لاپتہ افراد سے متعلق تحریری جواب عدالت میں جمع کر رہے ہیں اور مزید بھی معلومات عدالت سے شیئر کریں گے۔ سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد اور بلوچستان بے امنی پر بھی پیش رفت کی تفصیلی رپورٹ 15 جنوری تک طلب کی ہے۔ اس سے قبل 19 دسمبر کو سماعت کے دوران چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے قائم مقام IGFC بریگیڈیئر خالد سلیم کو حکم دیا تھا کہ وہ ان اہلکاروں کی فہرست عدالت میں پیش کریں جو مبینہ طور پر جبری گمشدگی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ وردی تحفظ کی علامت ہے، اور اگر وردی والے ہی لوگوں کو زبردستی گمشدہ کرنے کے واقعات میں ملوث ہوں گے تو لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس تقویت پانا شروع ہو جائے گا۔ چیف جسٹس نے FC کے قائم مقام سربراہ کو حکم دیا تھا کہ وہ عوام میں موجود اس احساس محرومی اور بے بسی کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ آج کی سماعت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ عفت حسن رضوی۔ بہت شکریہ عفت کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ فرمائیے گا کہ IGFC اور جج صاحبان کے درمیان مکالمے کیا ہوئے آج کی سماعت کے دوران؟ جی، IGFC میجر جنرل اعجاز شاہد کو 5 دسمبر کو سپریم کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد آج 2 رکنی بینچ جسٹس ناصر الملک اور جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سماعت ہوئی کیس کی، جس میں IGFC میجر جنرل اعجاز شاہد پیش ہوئے۔ میجر جنرل اعجاز شاہد نے عدالت کو آج بتایا کہ یہ تاثر جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے کہ لاپتہ افراد کے پیچھے FC کا ہاتھ ہے، جس کے اوپر جسٹس اعجاز افضل نے استفسار کیا کہ آپ نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، جس کے جواب میں میجر جنرل اعجاز شاہد IGFC نے عدالت کو یہ بتایا کہ ایک شخص لاپتہ افراد میں جس کا نام کوہ خان ہے وہ کوئٹہ سے بازیاب کرایا گیا ہے اور اس کی بازیابی پولیس کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات اب ثابت ہو جاتی ہے
کہ لاپتہ نہ تو ایف سی کے پاس ہیں اور نہ ان کے پیچھے ایف سی کا ہاتھ ہے۔ عفت یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے احکامات کیا جاری کیے؟ جی، سپریم کورٹ نے آج بلوچستان بے امنی کیس میں آئی جی ایف سی اور حکومت بلوچستان اور بلوچستان پولیس کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ بلوچستان میں ڈاکٹرز کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کے اغوا کے اور ان کو تحفظ دینے کے حوالے سے ایک جامع حکمت عملی جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کی جائے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ایف سی کو یہ احکامات دیے ہیں کہ وہ لاپتہ افراد سے متعلق جتنی بھی معلومات ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کرے، اور جتنے لوگ جو مختلف سماعتوں میں عدالت کے سامنے یہ لائے گئے تھے نام کہ یہ افراد ریکور ہو گئے ہیں، بازیاب کر لیے گئے ہیں، تو سپریم کورٹ نے آج اپنے احکامات میں ان افراد سے متعلق بھی تفصیلات طلب کی ہیں، اور یہ تفصیلات جتنی بھی رپورٹس ہیں یہ ساری 15 جنوری کو آئی جی ایف سی، بلوچستان پولیس اور بلوچستان حکومت سے طلب کی۔ بہت شکریہ عفت حسن رضوی، آج سپریم کورٹ میں ہونے والی کارروائی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں۔ دوسری طرف 30 لاپتہ افراد کیس کے سلسلے میں وزیر اعظم نواز شریف نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ یہ کمیٹی لاپتہ افراد کی بازیابی کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کے حوالے سے مؤثر قانون سازی کا مسودہ بھی تیار کرے گی۔ جبری گمشدگیوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کمیٹی کو خفیہ اداروں کے سربراہان کو طلب کرنے سمیت لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وسیع اختیارات حاصل ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی میں سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون اور اٹارنی جنرل شامل ہیں۔ اس سے قبل 19 دسمبر کو مالاکنڈ کے حراستی مرکز سے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے 30 افراد سے متعلق وزارت دفاع نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی اور عدالت سے اس رپورٹ مندرجات کو عام نہ کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے، جس کے بعد ہم بات کریں گے کے ای ایس سی اور سوئی صدرن میں نئے تنازع کی، جس کی وجہ سے گیس کی سپلائی کم ہو گئی ہے اور کراچی کے شہری لوڈ شیڈنگ میں اضافے کے لیے اب تیار ہو جائیں۔ ویلکم بیک۔ اسی پروگرام میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگلے ماہ 3000 میگا واٹ ہائیڈرل پاور کی پیداوار رک جائے گی اور خدشہ ہے کہ بجلی کی کمی 5000 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی، جس سے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف بھی یہ خبر سنا چکے ہیں کہ قوم کو آئندہ چند ہفتے مجبوراً لوڈ شیڈنگ برداشت کرنا پڑے گی اور وہ لوڈ شیڈنگ کی زحمت پر عوام سے ایڈوانس میں معذرت خواہ ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی کہا کہ آئندہ مہینے سے قوم لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار رہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے تو عوام کو تیار رہنے کے لیے کہا گیا، لیکن گیس کی کمی بھی پورے پاکستان کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں اور کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں گیس پریشر ناقابل استعمال حد تک کم ہو گیا ہے۔ لاہور کے رہنے والے بھی گیس کے کم پریشر سے تنگ آ چکے ہیں، جبکہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی صورتحال سنگین ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اور تشویشناک خبر یہ ہے کہ سوئی صدرن نے کے ای ایس سی کو گیس کی سپلائی میں 50 ملین مکعب فٹ تک کمی کر دی ہے، جس سے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سوئی صدرن کے نظام میں گیس کا حجم تقریباً تشویشناک حد تک گرنے کے باعث کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں گیس کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے۔ گیس پائپ لائن کا دباؤ صرف 750 ملین مکعب فٹ رہ گیا ہے، جبکہ گیس کنووں سے گیس کی رسد 1170 ملین مکعب فٹ جبکہ طلب 1400 ملین مکعب فٹ ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی اور ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف کراچی سمیت سندھ کے دور دراز علاقوں میں گیس قلت جاری ہے۔ اس تمام صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے علی عمران سید۔ بہت شکریہ علی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیں کہ ماضی میں بھی سوئی صدرن اور کے ای سی کے درمیان تنازعات ہوتے رہے ہیں گیس کی سپلائی کے حوالے سے، اور جس کا خمیازہ کراچی کی عوام نے بھگتا ہے۔ اس مرتبہ کیا ہوا ہے اور اس سے عوامی مشکلات، سردیوں کا موسم ہے، کس حد تک بڑھ جائے گی؟ جی، اگر بہت آسان لفظوں میں دیکھا جائے تو صورتحال تو کچھ یوں ہے کہ گیس کی سپلائی اتنی کم ہے اور اس کی ڈیمانڈ سردی کے اسپیل کی وجہ سے اتنی زیادہ ہے کہ اس میں اگر پاؤں چادر سے ڈھاکا جائے تو سر کھل جاتا ہے اور اگر سر ڈھاکا جائے تو پاؤں کھل جاتا ہے۔ کچھ یہی صورتحال سوئی صدرن کے نظام میں گیس کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ گھریلو صارفین کو جو کہ حکومت کی پریورٹی لسٹ میں نمبر 1 پوزیشن پر ہیں، ان کو گیس دیا جانا مقصود ہے اور ادھر کی طرف سے شکایات مل رہی ہیں۔
لہٰذا سوئی صدر نے KC کی جو گیس سپلائی ہے جو کہ 135-40 MMCFD کے لیولز پہ تھی اس کو کم کر کے 90 اور 100 MMCFD کر لیا تاکہ نظام میں گیس کی سپلائی اور مقدار کو بڑھایا جائے اور جو گھر ہیں ان میں کھانا اور ٹاپ پریورٹی جو ان کی ہے حکومت کی اسے پورا کیا جا سکے۔ علی، اس وقت کراچی کے شہریوں کو جو گیس سپلائی کی جا رہی ہے اور گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی ایکچوئل صورتحال کیا ہے؟ جی، گیس لوڈ شیڈنگ مختلف علاقوں میں جس میں سائٹ شامل ہے، جس میں ڈیفنس اور کلفٹن شامل ہیں اور لزبیلا، محمود آباد اور مختلف علاقوں کی طرف سے جو ہے ان کے گھریلو صارفین مسلسل ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کھانے نہیں پک پا رہے ہیں، انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کچھ یہی صورتحال سندھ کے مختلف شہروں اور بلوچستان میں نصیر آباد، جعفر آباد، جیکب آباد سندھ میں، حیدرآباد اور لاڑکانہ سے بھی اسی طرح کی اطلاعات ہیں کہ گیس پریشرز کم ہیں اور کچھ علاقوں میں گیس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو علی، گیس صنعتوں کو فراہم کرنے اور اس کی بندش کے حوالے سے کیا مسائل درپیش ہیں؟ جی، ابھی جو ہے اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ صنعتوں کو گیس جو کہ ایک دن بند کی جاتی تھی اس کو 2 دن کے لیے بڑھا دیا جائے کیونکہ گیس کی جو سپلائی ہے وہ کم ہے، 1170 MMCFD ہے جبکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 1400 ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا گیپ کریٹ ہو رہا ہے اسے پورا کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ کوششیں سوئی صدر حکام سر توڑ کر رہے ہیں اور اس کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ صنعتوں کو 2 دن کے لیے گیس کی سپلائی بند کر دی جائے اور ابھی ہنگامی اجلاس کے بعد یہ ریکویسٹ کی گئی ہے صنعتوں سے کہ وہ گیس کی سپلائی 30% تک کم کر دیں۔ اب اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت اگر صورتحال یوں کی توں رہے تو گھریلو صارفین کو مسئلہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں بتاتا چلوں کہ آج CNG کی بندش تھی سندھ میں، لیکن غالباً اطلاعات یہ ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی کل کی شہادت کی تقریبات کی وجہ سے اسے 7 گھنٹے 6 گھنٹے بعد کھول دیا گیا۔ بہت شکریہ علی عمران سید، بتا رہے تھے کہ پاکستانیوں کو ایک اور مشکل وقت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہائیڈرل پیداوار جو ہے وہ رکنے والی ہے جس سے 5000 میگا واٹ کی کمی ہو جائے گی سسٹم میں۔ دوسری طرف گیس پریشر کم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے سردی کے اس موسم میں شہریوں کو، دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کو، گاؤں دیہاتوں میں رہنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خاص کر کراچی کے شہری تیار ہو جائیں کیونکہ KC کو بھی جو گیس سپلائی کی جاتی تھی اس میں کمی کا اندیا دے دیا گیا ہے۔ وقت ہے ایک بریک کا جس کے بعد ہم ذکر کریں گے امن کی آشا کا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہی واحد حل ہے، یہ کہنا ہے بھارتی وزیر خارجہ سلمان خورشید کا۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہوگی پاک بھارت تعلقات کی جس میں بہتری کے آثار روز بروز نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ 24 دسمبر کو 14 سال بعد دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشنز کی مثبت ملاقات ہوئی جس میں لائن آف کنٹرول پر سیز فائر جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا اور جاری میکانزم میں ایک نئی روح پھونکنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کا 13 رکنی وفد DG BSF سبھاش جوشی کی قیادت میں 5 روزہ دورے پر پاکستان پر ہے۔ اس سے قبل 12 سے 15 دسمبر تک وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے بھارت کا اہم دورہ کیا جس کے دوران ان کی بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات بھی ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی 1 ہفتہ طویل بھارت کا دورہ کیا اور امن کی آشا کے اس سلسلے میں بھارتی وزیر خارجہ سلمان خورشید نے اب اپنے ایک تازہ بیان میں یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دونوں ممالک جنگ جیسی صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مذاکرات کا راستہ ہی واحد حل ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے مطابق بعض قوتیں دونوں ممالک کے درمیان امن نہیں چاہتی اور اگر یہ قوتیں اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو گئیں تو دونوں ممالک دہشت گردوں کے ہاتھوں کھلونا بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسائل راتوں رات حل نہیں ہو سکتے اور ہمیں مرحلہ وار آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان گھٹتے فاصلوں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقت جیوتی ملہوترا صاحبہ، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ گڈ ایوننگ جیوتی ملہوترا صاحبہ، آداب۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ یہ فرمائیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے جو انہوں نے قبول بھی کر لی۔ آپ کے خیال میں یہ دورہ کب تک ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال پوچھا یہ بہت ہی اہم سوال ہے کیونکہ آپ کے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، ایک تو وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں آپ کے ہاں اور
उस लिहाज से जो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे वजीर आजम को न्योता दिया है पाकिस्तान आने का, ये बहुत ही एक अहम न्योता है और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे वजीर आजम को इसका कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे आप जानते हैं हिंदुस्तान में आजकल बहुत ही पॉलिटिकल जो है इश्यूज चले हुए हैं। अभी हाल ही में 5 सूबों में इलेक्शंस हुए थे, चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी की काफी बुरी तरह से जो है उनकी हार हुई है और जो ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी है उनकी 3 सूबों में अच्छी जीत हुई है। तो इसको देखते हुए, इसके चलते मुझे नहीं लगता कि हमारे वजीर आजम मनमोहन सिंह पाकिस्तान आ पाएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ भी हाल ही में दिल्ली आए थे, उनकी मुलाकात हुई है मनमोहन सिंह साहब के साथ और बहुत ही एक अच्छी मुलाकात हुई है। और मुझे लगता है कि उनके जो स्टेटमेंट्स थे शहबाज शरीफ साहब के कि भारत और पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है कि वो दोस्त बने और अपने अवामों को साथ लेकर चले, 21वीं सदी में लेकर चले। मियां नवाज शरीफ की पार्टी एक इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड हुकूमत है आपकी, और मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इलेक्टेड हुकूमत ही एक दूसरे के साथ काम कर सकती हैं और उनको काम करना चाहिए। ज्योति जी, ये फरमाइए कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान ये भारत के दौरे पे गए। दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की बहुत मुस्बत मुलाकात हुई। पाकिस्तान रेंजर्स और भारतीय BSF के दरमियान मुज़ाकरात के अमल के बाद अब भारतीय वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने भी मुज़ाकरात को वाहिद हल करार दिया है। आपके ख्याल में ये कितनी अहम पेशरफ्त है और क्या नया साल दोनों ममालिक के दरमियान एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है? ये बहुत ही अहम कदम है। मियां शहबाज शरीफ और फिर अभी कल जो है DGMOs के बीच जो बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, फजलुर रहमान साहब का भारत आना, और मुझे लगता है अगर मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं भी चाहते तो इस तरह की जो है मुलाकातें हमारे यहाँ और आपके वहाँ बंद नहीं होनी चाहिए। और जब तक गुफ्तगू चलती रहे तो फिर बात तो बनेगी ही। और देखिए, भारत और पाकिस्तान की आवामों को और कोई दूसरा चारा नहीं है कि वो आपस में जब तक बैठकर अपने जो है मसाइल हल कर सकें। आप कहीं भी किसी से भी बात करने इधर भारत में, और हम सबका कहना है कि आतंकवाद या दहशतगर्दी एक बहुत ही बड़ा मिसाइल है। और जैसे आप जानते हैं कि मुंबई के हमलों को लेकर अभी तक कोई अभी सैटिस्फैक्शन नहीं मिला है इधर भारत में। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि भारत में बिल्कुल सब यही चाहता है कि आने वाले नए साल में 2014 में बहुत कुछ बदलने वाला है। साउथ एशिया में, हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, जनवरी में बांग्लादेश में जो है चुनाव होने वाला है, हिंदुस्तान में अप्रैल मई के महीनों में जो है बहुत जनरल इलेक्शन होगा। तो इन सब की चेंजेस को सामने रखते हुए मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है। जैसे सलमान खुर्शीद हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने आज कहा कि दोनों आवामों को, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे लीडरान को आपस में ये जो है गुफ्तगू बनी रहे और यही सबके लिए अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया ज्योति मल्होत्रा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार, और उनका कहना यह था कि 2014 में वो भी देखती हैं कि पाकिस्तान और भारत की ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते में जो तब्दीलियां आने वाली हैं, इसके तनाजुर में पाकिस्तान और भारत के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है कि दोनों के दरमियान अमन कायम हो। और इस अमन के पैगाम न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जा रहे हैं बल्कि भारत की तरफ से भी ऐसे बयानात अब सामने आ रहे हैं जिसमें अमन की, डायलॉग की और आगे बढ़ने की बातें की जा रही हैं। जैसे कि इब्तिदा में आपको बताया कि कामरान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं थे, लिहाजा आज इस प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।